पाकिस्तान को बेच के मैं कोई मेट्रो बना लूँ या कोई ब्रिज बना लूँ या कोई हाईवे बना लूँ या कोई उसमें मैं मेट्रो बना लूँ, ऐसा नहीं। खान साहब का ये विजन नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान हर लिहाज से बिक चुका है। नंबर वन, मैं थोड़ा सा मैं टाइम देंगे मैं आपको बता भी दूंगा। नंबर वन, आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट बिक चुका है, मॉर्गेज है वो। आपका रेलवे, लाहौर का उसमें रेलवे स्टेशन वो आपका मॉर्गेज है। अच्छा, उसके बाद आपका ये मोटरवे टुकड़ों में ये मॉर्गेज अब ये कहना चाह रहे कौमी इदारों को गिरवी में रख के कर्जे लिए गए, रख के ये पैसे लिए गए। ये जीबी के हिस्ट्री में पहली दफ़ा कि कुछ चिप्स दिए बगैर हमारे जजेस अपॉइंट हुए हैं और मेरिट पे अपॉइंट हुए और काबिल लोग आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईमैन, प्रोग्राम है टाकरा और टाकरा में मैं हूं आपका मेज़बान ईमान शाह। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं सीनियर कानूनदान मोहम्मद फ़ारूक उमर एडवोकेट, जो कराखूम नेशनल मूवमेंट के 9 साल तक चेयरमैन भी रहे। आप इंसाफ के जो मरकज़ी लायर फोरम है उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और हाई कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आप सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बड़ा लंबा अरसा आपने गुजारा पीटीआई में, लेकिन फ्रंट पे आप नज़र नहीं आ रहे हैं। पीटीआई में कहीं पे नज़र नहीं आए आप। 2010 से आप पीटीआई में परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। शाह साहब, मेरी ख्वाहिश थी कि आपके साथ में कोई सेशन करूं और ये मेरी खुशकिस्मती कि आज आपके सामने बैठा हूं मैं। वेलकम। कराक्रम नेशनल मूवमेंट का मरकज़ी चेयरमैन जब मैं था 2010 में, इसको रिज़ाइन करने के बाद मैंने पीटीआई ज्वाइन किया। उसकी वजूहात थे, मैं पढ़ता था और देखता था, डॉक्टर इसरार साहब को ज़्यादा सुनता था मैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ज़्यादा सुनता था और ख़ान साहब को ज़्यादा सुनता था मैं। अच्छा, उन दोनों की समझ आ रही, खान साहब को उनके साथ मिला के क्यों सुन रहे थे? ये क्योंकि ये दोनों मेरे आइडियल थे। अच्छा, जब खान साहब को जब मैंने सुना तो मैंने कहा कि यार ये आदमी, ये वही आदमी है जो पाकिस्तान का कायदे मामूली जिना के बाद हमें एक अच्छा सा बेहतरीन सा लीडर हमें मिलना चाहिए था, जो हमें मिला है। फिर बाबा के साथ, अपने बाबा के साथ मैंने मशावरत की तो मेरे बाबा ने भी अल्लाह उसको उसके दर्जात बुलंद करें, आमीन। तो मेरे बाबा ने कहा कि इसके साथ मेरी ज़िंदगी गुजरी है, गिलगित आया है, कई दफ़ा इस बंदे को मेरा सपोर्ट किया है, आप इसके पार्टी में चले जाएं, जो हमसे हो सकता हम आपके साथ खड़े रहेंगे। 14 अक्टूबर 2010 को मैंने पीटीआई में ज्वाइन किया। उस वक़्त कुछ लोग थे मेरे साथ, डीआईजी हशमतुल्लाह साहब था, एक बात में हमारे कोई डिप्टी अटॉर्नी जनरल बना था अहमद मीर साहब, वो था, आसिम था, कुछ और एक दो दोस्त थे। तो उनके साथ लतीफ़ भाई ने बाद में ज्वाइन किया। लतीफ़ भाई बिल्कुल एक उसके बाद, उसके फौरी बाद, उसके साथ साथ वो लतीफ़ भी था। अच्छा, लतीफ़ था लेकिन वो एक दूसरा ग्रुप था। अच्छा, वो थोड़ा सा लतीफ़ साहब, अच्छा, वो हाँ, अपना शाह नासिर साहब थे जो जेएसआर प्लाजा में जी ऑफिस में वो ऑपरेट जी कर रहे वहाँ पे। अच्छा। तो फिर वो थोड़ा सा मैंने देखा साथियों के साथ, जब मैंने देखा तो ये दो ग्रुप सामने आ रहे हैं, तो फिर मैंने अपने वकला के साथ बात करने की मैंने कोशिश की, तो वकला तो कोई थे नहीं, मैं अकेला था। उसके बाद ये अहमद मीर साहब थे, तो मेरे मित्र को मैंने कहा कि यार आप तो कोई आए या ना आए, इन दोनों का हम साथ करेंगे, क्योंकि हमारे आगे इलेक्शन का भी मसला है, आगे जाएंगे ताकत के साथ। हमने मेहनत की, लेकिन अब ये नामालूम वजूहात की वजह से दूसरा ग्रुप हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं था। मैं काफ़ी कोशिश के बावजूद, अगर वो नाकाम होने के बाद फिर हमने हशमत साहब के साथ हम ये ग्रुप माशाल्लाह 2010 आगे चलाते रहे 2015 तक। और 2015 के जब इलेक्शंस थे तो फर्स्ट नंबर पे मुस्लिम लीग नून और सेकंड नंबर पे हमारे वोट के हवाले से, उसका फिगर के हवाले से मैं बात करूँगा, पीटीआई का सेकंड नंबर था, पीपल्स पार्टी के नंबर 3 था। एग्जैक्टली। सीटें जो थी, आपकी भी एक सीट थी, पीपल्स पार्टी की भी एक सीट थी, लेकिन वोट ज़्यादा लिहाज से आप आगे थे। वोट हमारा ज़्यादा था उस वक़्त। फिर हमारा राजा जहांगीर था, तो वो तो उसकी सीट निकल गई, और सीट हमारी और भी सीट थी जो हमारे उसमें राजा हमारे गवर्नर जलाल साहब जो गए थे वो एक वोट से पहले जीते थे।
بعد میں وہ برابر ہو ہار گیا, گئے اس کے یا بعد ہرائے اس کو ہرایا گیا, اس ایک ووٹ کے ہارنے کی وجہ سے وہ گورنر بن گئے. اس کے ہارنے کے بعد اس کو کورٹ آف لاء میں جانا چاہیے تھا, اس کی جیت تھی, لیکن اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. ابھی ہمارے مسلم لیگ نون والے کہتے کہ سر ان زیادتیوں کا ازالہ بھی ہو گیا نا, 3 سال سے ہاں اس کو گورنر بنایا بعد میں, لیکن دیکھو اپنے حق کے لیے فائٹ کرنا چاہیے. جیسا بھی تھا اس کا ووٹ تھا, ایک ووٹ کی اس کی لیڈ تھی, بعد میں کیا وجوہات تھے, تو اس کے بعد اس کی سیٹ اس کے ہاتھ سے نکال دیا. ابھی ہمارے مسلم لیگ نون کے کل ہمارے دوست نے بہت ساری باتیں کی, ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا, ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا, ہمارے ساتھ وہ ظلم ہوا. نہیں فاروق بھائی, سوال وہیں پہ ہے. آپ 2010 اکتوبر 2010 سے اس پارٹی کے ساتھ ہیں, عمران خان کو بہت زیادہ اسٹڈی کرنے کے بعد آپ اس پارٹی میں شامل ہوئے, اب کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. میں ہر جگہ میں ہوں, اللہ کا شکر ہے, مجھے پہچان مجھے ملی ہے. میں نے الیکشن آپ کوئی کوآرڈینیٹر نہیں ہے, آپ مشیر نہیں ہے, آپ معین خصوصی نہیں ہے, آپ کوئی ڈپٹی اٹارنی جنرل نہیں ہے, کہیں پہ نہیں ہے. ان کی مجھے ضرورت پہ نہیں ہے, نہ کوئی کنڈیشن میری کسی کے ساتھ. ان عہدوں کے آپ خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں خان صاحب کے ویژن کو لائق کرتا ہوں. خان صاحب میرا لیڈر ہے, اب بھی لائق کرتا ہوں, مرنے دم تک کروں گا, آج کے دن تک بھی. آج کے دن کیا, میں جب تک میری زندگی اس وقت تک میں خان صاحب کو سپورٹ کروں گا, میں اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں. میں پہلے تھا, ہوں, رہوں گا. وجہ ایک لیڈر ہے, وہ لیڈر نے اس حال تک پہنچایا ہمیں. لیڈر کس حال تک پہنچا ہے؟ جس حال تک ہم پہنچے ہیں. نہیں, اس کی وجہ, اس میں خان صاحب کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی. اب یہ دیکھیں کہ میں تھوڑی سی میں پیچھے میں بیک سائڈ میں احتساب ہو گیا پاکستان میں. احتساب ہونا چاہیے. نہیں ہو گیا, 3 سال ہو گئے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کا لیڈر نے احتساب کر دیا, یہ پوچھ رہا ہوں. یہ دیکھو کہ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا نا, ان کو بخش دے, جو پاکستان دے. اب آپ نے کیا کیا؟ دیکھو کہ آپ بھی پرانے ہو گئے پاکستان میں. نہیں, ابھی دیکھیں 3 سال ہو گئے. تقریباً 5 ارب پلس نیب کے چیئرمین نے, جو چور ڈکیت قسم کے جو لوگ تھے, نیب کا چیئرمین تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا لگایا ہوا, آپ نے تو نہیں لگایا جسٹس سٹرائٹ جاوید اقبال کو. تو وہ پاکستانی تو ہے نا, ان کے ہاتھوں کو لگایا ہوا پودا ہے. اچھا, اگر فرض کر لو کہ دیکھو, میں ٹھیک کہتا ہوں, میں ایگری کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ, اگر پیپلز پارٹی, میں یہی کہتا ہوں, میں ڈے ون سے یہی کہتا ہوں, دیکھو کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مشاورت یہ لگے, پی ایم ایل این کا بنایا ہوا ہے. آج وہ چور, آج وہ شور, اگر کوئی ریکوری ہوئی ہے تو پھر ان کے لگائے ہوئے نیب کے چیئرمین نے کیے. آپ نے کیا کیا؟ ان کو جیتنا نہیں چاہیے. جو آپ کے جو پولیٹیکل اس سسٹم کا آخری جو قیدی تھا احتساب کا, خورشید شاہ, وہ بھی آج باہر آ گیا. نہیں, وہ کورٹ آف لاء میں تھا, اس کی ضمانت ہوئی ہے. کیسے وہ بری نہیں اندر نہیں رہا نا سر, وہ اندر نہیں رہا. شہباز شریف, حمزہ شہباز, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, خورشید شاہ زرداری, فریال تارپور, سارے باہر آ گئے. یہ کورٹ آف لاء میں ان کے کیسز ہیں. شرجیل میمن, یہ سب بری نہیں ہوئے. ان میں سے کسی ایک کا نام آپ مجھے بتا دیں کہ جو بری ہوا کسی بھی عدالت سے, ہائی کورٹ سے یا لوور کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے بری ہوا, کوئی بری نہیں ہوا. ان کے کیسز جو ہے نا, این آر او کا نہیں ہے, این آر او کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے نا. این آر او خان صاحب ڈکشنری میں نہیں ہے, ڈکشنری میں نہیں. یہ میں تھوڑا سا عرض کروں شاہ صاحب, اس میں دیکھیں کہ اس میں کسی بھی کورٹ سے یہ بری نہیں ہوئے, یہ ان کی ضمانت ہوئی ہے. ان کے کیسز جو ہے نا وہ ٹرائل ہو رہے ہیں. جس وقت ان کے کیسز کنکلوڈ ہوں گے, میں اس میں کیا کہ اس کو کنکلوڈ ہونے کے بعد جس وقت ججمنٹ آئے گی تو یا تو بری ہوں گے یا تو. سر آپ جو نیب کا آرڈیننس لے کے آئے ہیں اس کے تحت تو جن کو سزائیں ہو گئی تھی وہ باہر آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ضمانتوں پہ ہے, ٹرائل ہوگا, یہ جیلوں میں جائیں گے, ریکوری ہوگی. سب کی ضمانتیں ہوئی ہے. کل وہ خورشید صاحب کی وہ ضمانت ہوئی ہے, وہ تقریباً 50 کروڑ کے مچلکے جمع ہوئے ہیں. اگر فرض کرو کوئی بری ہوا تو مچلکے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا. یہ جو 303 سال میں جو ڈالر 175 پہ چلا گیا, پیٹرول 137 پہ چلا گیا, کوکنگ آئل 400 پہ چلا گیا, اس کی آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ یہ سارا اس میں شاہ صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے. اچھا, مہنگائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنگائی ہے, لیکن میں تھوڑا سا بہتری کس چیز میں آئی سر؟ میں تھوڑا سا نہیں مہنگائی ہے, اب بہتری کس چیز میں آئی؟ اب یہ سیکنڈ کوشچن آپ کا, میں پہلے کوشچن کا مہنگائی کو بتا دیں. پھر وہ تھوڑا سا گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہا تھا کہ وہ ڈالر کے 174 پہ ہونے کا فائدہ ہوا. وہ آپ یہ نہ کہ مہنگائی کے فوائد بیان کرنا نہ شروع کر دیں. نہیں, مہنگائی کے میں وہ یہ نہیں بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ کا کوشچن آپ نے جو کیا تھا وہ کوشچن یہ ہے کہ آپ کا مہنگائی کے حوالے سے, مہنگائی اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے. مہنگائی دیکھیں کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, ابھی ہالینڈ میں بٹم لائن پہ ہے.
امریکہ میں باٹم لائن پہ ہے، امریکہ کے اندر ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. سر پاکستان کی بات نہیں، میں عرض کرتا ہوں یہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں، یہ کووڈ کی وجہ سے. افغانستان میں تیل سستا ہو گیا سر، پیٹرول سستا ہو گیا. افغانستان کا اس کے سرکمسٹانسز کچھ اور ہیں. ابھی میں سیکنڈ میں آپ کو میں بات بتا دوں، صرف خالی پاکستان نہیں ہے جس میں یہ مہنگائی آئی ہے. اس کی ایک وجہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ افغانستان کے اندر جس وقت اس میں امریکن آرمی وہاں پہ جب تھی، امریکہ ان کو ڈالر بیچتا تھا. اب سب کے سب وہاں سے ودرا کر کے چلے گئے. ابھی کوئی وہاں پہ آرمی کا کوئی سنگل آدمی وہاں پہ ہے نہیں، تو وہاں پہ ڈالر نہیں آتا. ڈالر نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سب کے سب جو معاملہ جو ہوا ہے یہاں سے تھوڑا سا یہ ریس ہوا ہے. میں تھوڑا سا میں عرض کروں، پی ٹی آئی کے ساتھ 3 سال کا ایک کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ جو پبلک تک پہنچا ہو، کوئی بینیفٹ بتا دیں. پاکستان کا کوئی ہائی وے بنی ہو، کوئی موٹر وے نہیں بنی ہو، کوئی نیا منصوبہ بنا ہو، کیا ہوا؟ میں تھوڑا سا میں عرض کروں، دیکھو پاکستان کو بیچ کے میں کوئی میٹرو بنا لوں یا کوئی برج بنا لوں یا کوئی ہائی وے بنا لوں یا کوئی اس میں میٹرو بنا لوں، ایسا نہیں. خان صاحب کا یہ ویژن نہیں ہے، میرا بھی ویژن یہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سر دیکھو کہ اس وقت پاکستان ہر لحاظ سے بک چکا ہے. نمبر 1 میں تھوڑا سا میں ٹائم دے کے میں آپ کو میں بتا بھی دوں گا. نمبر 1 آپ کا اسلام آباد ایئرپورٹ بک چکا ہے، مورگیج ہے وہ. آپ کا ریلوے لاہور کا اس میں ریلوے اسٹیشن وہ آپ کا مورگیج ہے. اچھا اس کے بعد آپ کا یہ موٹر وے ٹکڑوں میں یہ مورگیج ہے. اب یہ کہنا چاہ رہے قومی اداروں کو گروی میں رکھ کے قرضے لیے گئے، رکھ کے یہ پیسے لیے گئے. اس کے بعد کراچی ایئرپورٹ جو ہے جناح ٹرمینل وہ مورگیج ہے. لاہور کا اس میں اقبال ٹرمینل جو ہے وہ مورگیج ہے. اس وقت پورا پاکستان مورگیج کروا کے پی ٹی آئی کی حکومت تو گروی نہیں، یہ سب کے سب مسلم لیگ نون کے دور میں ایسا ہوا. آپ بالکل اب یہ کنفرم بات کر رہے ہیں. یہ کنفرم بات کرتا ہوں، یہ اس کے دور میں ہوا. اب یہ دیکھیں کہ ابھی مہنگائی آسمان پہ گئی ہے، ڈالر کا ریٹ جب اوپر گیا تو پھر جب ان کے جو قرضے وغیرہ جو دینے تھے، جب قرض کے اوپر جب اس کو ریٹرن بھی کرنا ہے تو آپ کی پروڈکشن نہیں ہے، آپ کی وہ اتنے لوگ آپ کا ٹیکس وغیرہ نہیں دیتے ہیں، تو ان کو پیسے کیسے دے دیں. اور اس کے لیے ان کے قرضوں کو ریٹرن کرنے کے لیے پھر دوسرے قرضے لیے، یہ ساری چیزیں بن گئی ہیں. اس کے وجہ میں کہتا ہوں کہ یہ پریویس گورنمنٹ بھی ہے. اس سے پہلے تو کہ میں تو پیپلز پارٹی کی میں بات ہی نہیں کرتا. اگر میں کہتا ہوں کہ فرض کر لو فار دا سیک آف آرگومنٹس، اگر میں 1 ڈے کے لیے یا 2 ڈیز کے لیے اگر میں پرائم منسٹر بن جاؤں نا، میں پیپلز پارٹی کو بینڈ کر دوں. پیپلز پارٹی پاکستان کے بدترین دشمنوں میں ایک دشمن ہے. جنرل پرویز مشرف کے بعد فوراً بات جو ہے، میں جنرل پرویز ایک ڈکٹیٹر ہے. لیکن جو دیکھیں میں تھوڑا سا دیکھیں پھر پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ اس کے پازیٹیو چیزوں کو بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 73 کا آئین دیا، اسلامی نظام کا نفاذ ہوا، قادیانی کو انہوں نے کافر قرار دیا. اس کے بعد پھر آپ کے ڈاکٹر عبدالقادر خان کو لا کے پاکستان کو ایٹمی بے نظیر سے پیچھے پاور بنانے کے حوالے سے انہوں نے بے نظیر سے پیچھے آ جائیں. جب سے بے نظیر کی شہادت ہوئی اس کے بعد سے آپ مجھے بتا دیں، جب سے زرداری صاحب کی جب گورنمنٹ آ گئی آپ مجھے بتا دیں، مرکز میں اس کے گورنمنٹ تھی، جی بی میں اس کے گورنمنٹ تھی، ایک اس نے کوئی کلوٹ مجھے کوئی بنایا تو مجھے بتا دیں. سر جو آپ کا چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کا چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو پیپلز پارٹی کا 2009 کا سیلف امپاورمنٹ اینڈ گورننس آرڈر ہے جس کے تحت باقی خالد خورشید انجوائے کر رہا ہے. آپ کے نہ کوئی ہاسپٹل بنایا، آپ کے یہ مسلم لیگ نون کا دور کا بنا ہوا ہے، یہ حفیظ سرکار نے بنایا. میں حفیظ سرکار کے دیکھو کہ کوئی اچھے کام ہے، وہ تو صحیح ہے. کیا چیز جہاں پہ حفیظ، میں سیلف امپاورمنٹ آرڈر کی بات کر رہا ہوں جس کے تحت چیف منسٹر اور گورنر کے عہدے تخلیق ہو گئے. آج آپ کا گورنر اور سی ایم بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، اسی آرڈر کے تحت کام کر رہے ہیں. اسی آرڈر کی میں بات کرتا ہوں. یہ سب کے سب جس وقت میں آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں، اگر 2 منٹ اگر آپ مجھے دیں گے، تو یہ جس وقت میں کراکرم نیشنل موومنٹ کا میں چیئرمین تھا، اس وقت یہ اسٹرگل رہی ہے آپ کی، ہماری اسٹرگل رہی ہے. اس وقت یہاں پہ ہمارے ہمارے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو تھے، پھر بعد میں ایگزیکٹو بنے ہمارے غضنفر صاحب. ہوم ورک غضنفر صاحب کے دور میں ہوا. اس وقت یہی فاروق نسیم اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے یہ سب کے ڈراپ تیار ہوا تھا. اور لاسٹ مومنٹ پہ جب اس کی اناؤنسمنٹ ہونی تھی تو مشرف ٹینیور ختم ہو گیا، اس کا ٹینڈر ختم ہوا. اناؤنسمنٹ کیا جس میں پیپلز پارٹی کے دور میں یہ کریڈٹ ڈالے، یہ ڈراپ سب کچھ تیار ہوا تھا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا ہے اور کاف لیگ کے دور میں ہوا تھا. اچھا ایک سوال یہ جو آپ کی جوڈیشری اور آپ کا جو پورا ایک نظام چل رہا ہے، آپ جنرل سیکرٹری رہے ہائی کورٹ بار کے، جولائی سے آنورڈ آپ لوگ ہڑتال پہ رہے، عام آدمی کو آپ نے بہت زیادہ نقصان دیا اور بغیر کچھ منوائے آپ نے ہڑتال بھی ختم کر دی. نہیں ایسا نہیں ہے.
آپ کا احتساب کورٹ میں ججز نہیں ہے, آپ کا سروسز ٹربیونل بند پڑا, ابھی بھی بند پڑا, بینکنگ کورٹ ابھی بھی بند. سر آپ تو اسی لیے تو ہڑتال پہ تھے, تو بغیر کچھ بھی منوایا آپ نے ہڑتال کیسے ختم کر دی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس, میں کریڈٹ دوں گا خالد خورشید کو, میں فخر کرتا ہوں یہ ہمارا چیف منسٹر ہے, اچھا باپ کا بیٹا ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, اچھا ویژن رکھتا ہے. جی بی کے ہسٹری میں پہلی دفعہ کچھ چپس دیے بغیر ہمارے ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں, اور میرٹ پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں, وہ قابل لوگ آئے ہیں. شکیل صاحب آیا ہے, اچھا بیک گراؤنڈ ہے, اچھا قابل آدمی آیا ہے. جوہر ہے, اچھی پریکٹس رہی ہے, قابل آدمی ہے. مجھے فخر ہے اپنی جوڈیشری پہ. ملک صاحب کی کیا بات ہے. اس کے بعد ہمارے بھائی چیف جسٹس ہیں بیگ صاحب, ٹاپ کلاس کے لوگ ہمارے جوڈیشری آپ کی بنی ہے. اس وقت دیکھو, اس وقت سر آپ کے ڈیمانڈ آپ کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں ایک اور جج کا جو ہے نا اپوائنٹ آپ نے پائپ لائن پہ اس حوالے سے کا ایشو تھا, احتساب کورٹ کا ایشو ہے. اس کے بعد سروس ٹربیونل کا 22 ہمارے لیگل ایڈوائزر کا بھی ایشو وہ ایشو تھا. یہ کوئی اس میں ڈیولپمنٹ ہو گئی؟ چلو اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ہمارے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس میں 100 موٹو لیا تھا. اس نے کہا کہ ود ان ویک یہ جو آپ کے جو ہے نا, یہ 22 آپ کے لیگل ایڈوائزر سے ان کا حق بنتا ہے, ان کو 22 وکلا کو نوکریاں ملیں گی, کانٹریکٹ پہ ان کو دے دوں. تو اس میں کچھ لوگ 22 وکلا کو نوکریاں دلانے کے لیے آپ 3 مہینے تک آپ نے بند کیے رکھا. نہیں, ایسا نہیں. جو جیلوں میں تھے وہ جیلوں میں رہے, جنہوں نے جیلوں میں جانا تھا وہ جیل نہیں جا سکے. اس میں تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ میں اس کو میں کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ لیگل ایڈوائزر کا مسئلہ, ابھی ایک معاملہ ہمارا جو چل رہا ہے, ابھی سروس ٹربیونل جو ہے وہ پچھلے 1 سال سے بند ہے. اس میں بھی کیونکہ اس میں کوئی قانونی سکم ہے, کیونکہ لا کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنا ہے. سیشن ہمارا نہیں ہوا ہے. اس دن سیشن ہمارا ہونا تھا, بدقسمتی سے کچھ پتہ نہیں کیا ایسے حالات سامنے آ گئے, وہ سیشن ہمارا ہو نہیں سکا. اس کے اوپر میں اسپیکر بھاگ گئے اجلاس چھوڑ کے. آگے بڑھتے ایسا نہیں تھا. وہ اسپیکر بھاگنے والوں میں سے وہ خان کا سپاہی ہے. خان کا سپاہی کوئی نہیں بھاگتا. خان کا سپاہی کوئی نہیں بھاگتا. اچھا, اس میں یہ اس کا پھر یہ اس کو امینڈ کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ود ان ویک پھر سروس ٹربیونل کا جو معاملہ ہمارا ہوگا, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ میں اپنا, یہ میرا بھائی بھی ہے, دوست بھی ہے, میرا کلیگ بھی ہے, چیف منسٹر صاحب ہمیں عزت بھی دیتا ہے, اور انشاءاللہ والعزیز یہ 3 کے 3 میرٹ پہ اچھے قابل لوگوں کو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. سروس ٹربیونل کے اندر, احتساب کورٹ کے اندر بھی بندہ تلاش کی تقریباً سمری ہماری کا پورا منشور ایجنڈا تھا نا, احتساب کرنا ہے, سزائیں دینی ہے. جب آپ کا احتساب کورٹ کا جج ہی نہیں ہوگا تو سزائیں کون دے گا؟ فی الحال ہمارے پاس ایڈیشنل چارج ہمارے پاس ہے, لیکن اچھا کمپیٹنٹ آدمی آیا, خاندانی آدمی آیا, تو وہ بھی میں کہتا ہوں کہ یار یہ بھی کریڈٹ ہمیں دے دیں. اچھا بندہ, اس کو احتساب کورٹ کے لیے, بینکنگ کورٹ کے لیے ایک بندہ نمبردار صاحب, اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا, اور قابل آدمی, دلیر آدمی ہے. وہ اس پوسٹ کو ڈیزرو کرتا تھا, تو اس کو وہاں پہ دیا گیا. تقریباً معاملات ہمارے حل ہو گئے ہیں. باقی کچھ چیزیں ہماری پائپ لائن پہ انشاءاللہ ود ان ویک, اس کو نہیں تو پھر اس مہینے کے اینڈ تک یا اس میں نومبر کے فرسٹ ویک تک, مڈ تک انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گے. زبردست ہو گیا. تو میرے خیال میں تقریباً چیزیں جو آپ کے ساتھ ڈسکشن تھی, ایک تو پولیٹیکل سائڈ بھی تھا, پارٹی کے معاملات بھی تھے, پھر جوڈیشری کے ایشوز بھی تھے, وہ ساری چیزیں آ گئیں. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو پروگرام ٹاکرا سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.